अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद रिजवान और मैं हूं वसीम अहमद मलिक। और आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है वो है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सरबरा मंजूर पश्तीन साहब। शुक्रिया मंजूर साहब, आपने टाइम दिया, हम आपके बहुत ज़्यादा। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, अवामी बंदा हूँ आप लोगों का। मंजूर साहब, आपसे सबसे पहला सवाल, MTM से PTM तक का सफ़र काफ़ी थोड़े अरसे पर मुहित रहा है, क्या ये इसलिए कि नकीब शहीद मसूद का वाक़या आपने गनीमत जाना? MTM से PTM का सफर बहुत ही थोड़े अरसे में था, यानी आप 6-7 दिन में कह सकते हो। ये 6-7 दिन क्यों? क्या इसलिए कि नकीब शहीद का जो वाक़या था? मैं बता रहा हूँ, 2014 से लेकर 2018 तक हम मेहनत करते रहे, पर हमारा जो खोल था वो छोटा था। सिर्फ हम मसूद कबीले की बात कर, नकीब केस 13 जनवरी को हुआ। सबसे पहले रिपोर्ट भी हमने किया, उस पर एहतजाज भी हमने किया। 15 तारीख को वो मतलब मिल गया, 16 तारीख दफन हो गए। 17 तारीख को हमने एहतजाज किए, 18 को भी किए। पूरे पाकिस्तान में अलग अलग हुए, अपनी तरफ से हमने नहीं किए। उसके बाद तकरीबन 26 तारीख तक, 10 दिन बाद हम वहां से निकलते हैं। जब हम बाकी इलाकों को जाते हैं, हमने सिर्फ नकीब केस का नकीब केस एक स्पार्क था, बिल्कुल बाकी इलाकों में आ गए। असल में दिसंबर 2017 में फेसबुक पे अभी भी मौजूद है, हमने फैसला किया था कि 1 फरवरी को हमने इस्लामाबाद में धरना देना है। और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, मिसिंग पर्सन, ये आप भी अभी चेक करोगे तो अभी भी वहां पाओगे कि हमने वो दिसंबर 2017 में ठान लिया था। सिर्फ ये जो नकीब केस का वाक़या था ये भी हमने उसमें डाल दिया। ये एक स्पार्क था। फिर जब एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हमारा टॉपिक भी था, वहां से आ रहे थे, ये जितने भी इलाके हम पश्तूनों के क्रॉस कर रहे थे, वहां पर जो कहानियां हम सुना रहे थे नकीब केस और फिर उसके अलावा एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का, माइंस का, मिसिंग पर्सन्स का, तो अपने जैसे हालात वाले लोग और वो आते थे कि ये ऐसे मसाइल तो हमारे भी हैं, तो हमने कहा आप लोग भी आ जाए। मसला ये था कि नाम MTM था, मसूद तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट। रास्ते में डीखात से निकल गए, 22 बंदे थे हम। उस 22 में से तकरीबन 12-13 मसूद थे, बाकी मसूद नहीं थे और कौन पश्तूनों के। तो हम थोड़ा आदमी शर्मा जाता है कि ये तो और भी है, तो वो मशवरा किया, तो उसने कहा इसको नाम देते हैं पश्तून लॉन्ग मार्च। ठीक। अब हम जब इस्लामाबाद पहुंच गए, रास्ते में हम बन्नू, लकी मरवत, डोमेल, करक, कोहाट, दरादम खेल, पिशावर, मर्दान, सवाबी, चारसदा, ये जितने भी इलाके थे, सारे इलाके के लोगों को हमने अपनी बात पहुंचाई कि 1 फरवरी को धरना है। असल में सोशल मीडिया जब से हम डी खान से निकल आए, तो चूंकि पश्तून लोग काफी अरसे से ये गिले शिकवे कर रहे थे कि ये धमाके हमारे इलाके में क्यों हैं, हमारा कोई है नहीं, हमारा कोई बात करने वाला नहीं, हमारा आवाज उठाने वाला नहीं है। ये शिकवे बहुत अरसे से थे, यानी ये दर्द बहुत अरसे से थे। मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक बंदे का एड्स मर्ज भी है, हेपेटाइटिस भी है, और भी बड़े बड़े बीमारियां हैं उसमें। वो अस्पताल में एक बेड पर पड़ा है और अचानक वो कांसी के साथ उसको डेथ हो गई, तो आप ये नहीं कह सकते कांसी की वजह से मरा। बिल्कुल। पीछे बहुत सारे बीमारियां थे, ठीक, जिसने इसको इतना वो बनाया था कि वो मर गया। तो हम ये कह सकते हैं कि मतलब पश्तून कौम के वो नकीब मसूद एक स्पार्क था और उसने PTM को बनाया। नकीब मसूद एक स्पार्क था, बाकी PTM की जो बनने की वजह है, अगर सिर्फ नकीब मसूद का वाक़या होता तो शायद ये न बनता, लेकिन पीछे इसके बहुत सारे और भी गिले शिकवे और बहुत कुछ मौजूद था। और फिर उसके साथ ये जो स्ट्रगल था, और इस्लामाबाद में जब आए तो
اگر اسلام آباد میں ہمارا وہ سٹینس نہیں ہوتا پہلے دن سے جو ہمارا تھا تو بھی یہ مشکل تھا کہ پی ٹی ایم، اس وقت اس کا نام پی ٹی ایم نہیں تھا. آج بھی آپ لوگ ویڈیو چیک کرے وہ بینر پر پشتون قومی جرگہ کوئی نام لکھا ہے. اچھا، آپ نے جو کہا کہ آپ نے جو لانگ مارچ کیا اور اس سلسلے میں آپ نے اسلام آباد میں ایک دھرنا دیا، تو اس دھرنے میں جو آپ کے مطالبات تھے اس میں یہ تھا کہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو رہی ہے، لینڈ مائنز ہیں اور جو غیر ضروری طور پر چیک پوسٹ بنائی گئی ہیں تو ان کو ختم کیا جائے، اور گورنمنٹ نے اور جو اس وقت حکومت نے انہوں نے وعدے کیے اس پر، تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان پر عمل کیا گیا؟ ہمارے 5 مطالبات تھے، ریٹن سب کچھ موجود ہے. ان میں سے پہلا مطالبہ یہ تھا، اس وقت جی آئی ٹی بنی تھی، اچھا، صحیح. نقیب شہید کیس کے لیے جی آئی ٹی بنی تھی، اور راون ورک کے جو کیس تھا وہ پولیس اور سارے جو ڈپارٹمنٹ تھے اس کے کاغذات میں بالکل راو انور غلطی تھا. ہمارا مطالبہ اس وقت یہی تھا کہ راو انور اور اس کی جو پوری ٹیم ہے اس کو عدالت میں پیش کر کے سزا دی جائے. وہ وقت تھا جب راو انور کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. مطلب آپ یہ دوسرا مطالبہ تھا کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے لیے ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے، ٹروتھ سچ سامنے لایا جائے، تم نے کس کو مارا ہے، اس نے کس کو، فلانے کو کس نے مارا ہے، تاکہ سب سچ ظاہر ہو جائے. تیسرا مطالبہ مسنگ پرسن کا تھا کہ اس کو عدالت کو دے دو، عدالت اس کو سزا دے، جو گناہ گار ہے جو بے گناہ ہے اس کو عدالت رہا کرے. ہمارا چوتھا مطالبہ تھا کہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے بعد فاٹا میں پورے علاقے پر تشدد نہ کیا جائے، بلکہ سرچ کیا جائے جو غلطی ہے، یعنی جس پر الزام ہے ان لوگوں کو سر کے، اور ان سے یہ وہاں عورتوں کو مارنا، بچوں کو مارنا، بوڑھوں کو مارنا، یہ کون سا انصاف ہے. ہمارا 5واں مطالبہ تھا کہ فاٹا میں سے مائنس جو علاقے کے گاؤں کے قریب ہے وہ ہٹا دیا. یہ 5 مطالبات تھے. آپ نے جیسے کہا کہ آپ کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ جو غیر ضروری چیک پوسٹ ہیں وہاں پر وہ ختم کر دی جائیں، جس میں عوام کو اور آپ جیسے لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ آپ اس کے نتیجے میں ہمیں کیا اس کا پراپر حل دیتے ہیں، کیونکہ اگر وہ چیک پوسٹ ختم کر دی جائیں تو کیا ٹیررسٹ واپس اس علاقے میں نہیں آ جائیں گے؟ اور یہ سوال بھی ہے کہ کیا آپ وہ بالکل ختم کرانا چاہتے تھے یا اس میں کچھ ریفارمز ہونے چاہیے تاکہ اس کا کوئی پراپر سولوشن نکل سکے؟ تقریباً 9 مہینے ہوئے ہیں، 8، اور ہم اپنی آواز اٹھا رہے ہیں. ہر مہینے میں تقریباً ایک بار تو لائیو میں کرتا ہوں، ہر مہینے میں کوئی جلسہ ہوتا ہے میں تقریر کرتا ہوں. اور گلہ ہمارا یہ ہے کہ مطلب آپ ملتان سے آئے ہو اور ڈائریکٹ مجھ پر ایلیگیشن لگائے دوستانہ ماحول میں کہ آپ چیک پوسٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. آپ سامنے بیٹھے ہیں، پاکستان کے سارے میڈیا، پاکستان کے سارے عوام، پاکستان کے سارے انٹیلیجنس ادارے، کوئی ایک جملہ میرا یا بیان میں یا میری تحریر میں بتا دے کہ میں نے کہا ہو کہ چیک پوسٹ ختم کرو. ایک جملہ مطلب اس میں نے کہا تھا، ہم نے کہا تھا کہ چیک پوسٹ پر عام عوام کے ساتھ رویہ ٹھیک کیا جائے. میں آپ آ جائیں، کل جاتے ہیں، ہمارے چیک پوسٹوں پر دیکھتے ہیں کہ دہشت گرد، بڑے بڑے بال والے، بندوق والے، جنہوں نے لوگوں کو مارا، جس نے میرے چچا کو مارا ہے، جس نے ہمارے عام عوام کو، وہ چیک پوسٹ پر بغیر چیکنگ جائیں گے. اور عام عوام میں وہ گالیاں نہیں بیان کر سکتا جو وہاں مرغے کی طرح وہاں کھڑے ہوں گے. منظور صاحب، پی ٹی ایم کے ساتھ ہی اکثر پختونستان کا ذکر ہوتا ہے. پختونستان سے کیا مراد ہے؟ افغانستان سے الحاق، ایک الگ مملکت، یا پاکستان کے اندر جو پختون کمیونٹی ہے اس کے حقوق کی آواز؟ مطلب پورا ایک تحریک چل رہا ہے، بالکل. اس میں سے کسی ایک نے کہا کہ پختونستان، یعنی یہ پی ٹی ایم کا بیانیہ نہیں ہے، ٹھیک، پی ٹی ایم کے لیڈرز کا نہیں ہے، ٹھیک. ایک عام بندہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پختونستان. تو اس کو پورے تحریک کے ساتھ جوڑنا ایسا ہے جس طرح کہ اب بدین میں کوئی بندہ ہے جو مسلم نہیں ہے، وہ پاکستانی ہے، اور میں کہوں کہ پورا پاکستان مسلم نہیں ہے. لیکن اچکزئی کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں پی ٹی ایم کے، اور اچکزئی بھی ہمیشہ پختونستان کی بات کرتے ہیں. میرے تو تعلقات عمران خان کے ساتھ بھی اچھے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں نیا پاکستان بنا رہا ہوں. اچکزئی کے ساتھ کافی بہتر ہے. میرے خیال میں عمران خان کے ساتھ اس سے بھی بہتر ہے.
تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں نیا پاکستان بنا رہا ہوں. تعلقات تو ہمارے جتنے بھی سیاسی لیڈر سب کے ساتھ اچھے ہیں, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اس کا ایجنڈا چلا رہے ہیں. تو مطلب آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہی پشتونوں کو اپنا حق ملے؟ دیکھو ہم نے پشتونوں کی نہیں, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بن جائے تو وہ الگ ایک خطے کے لیے نہیں بنتی ہے, وہ ملک کے لیے بنتی ہے. تو اس میں بلوچ کا بھی, سندھی کا بھی, پنجاب کا بھی, سب کا مسئلہ ہے. ہم اگر نہ بھی کہے تو بھی مسئلہ سب کے حق. ہم مسنگ پرسن کی بات کرتے ہیں کہ اس کے لیے ایک پراپر عدالتی نظام بنایا جائے. اس طرح تو نہیں ہوتا ہے کہ صرف پشتونوں کے لیے ایک الگ نظام بنایا, باقی وہ تو ملک کے لیے بنتا ہے. ہم اگر نہ بھی کہے تو بھی پاکستان کے لیے. ہم آئین کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ذکر کرنا کہ وہ ہے, یہ صرف اصل مسئلے سے توجہ ہٹانے والے. بطور پی ٹی ایم کے صدر آپ نے کہا کہ پی ٹی ایم ایک غیر سیاسی تنظیم ہے. غیر سیاسی تنظیم ہے جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. تو اگر ہم دیکھیں علی وزیر اور محسن داوڑ کا, تو آپ کی پی ٹی ایم کے قول و فعل میں بھرپور تضاد نظر آتا ہے. غیر سیاسی کوئی بھی نہیں ہوتا ہے. پی ٹی ایم ایک سیاسی تنظیم ہے. دنیا کے جتنے بھی تنظیم ہوتے وہ سیاسی ہوتے ہیں. ہاں, سیاست دو قسم کا ہے, ایک ہے پارلیمانی سیاست, ایک ہے غیر پارلیمانی سیاست. ہم غیر پارلیمانی سیاسی تنظیم ہے. سیاست کی لائنز بنا دی ہیں کہ ایک پارلیمنٹ کے اندر جو پارلیمانی سیاست کرتے ہیں اور ایک وہ جو حقوق کے کرتے ہیں. ہم غیر پارلیمانی سیاست کرتے ہیں. یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں, پھر اس کے ووٹ کے بنیاد پر وہاں پارلیمنٹ میں آواز اٹھائیں گے, اور پھر آواز اٹھا کر وہ مسائل حل ہو جائیں گے. ہم کہتے ہیں جتنے بھی پارلیمنٹرین ہیں وہ بھی ہمارے, جو بھی اسٹیٹ ہے وہ بھی ہمارا, بس ہم اپنے آپ عوام آواز اٹھاتے ہیں. اگر پارلیمنٹ کے آواز سے مسئلے ہوتے تو عوام آواز اٹھائیں, وہ وہاں مسئلہ حل کرے. ہم ان لوگوں کو بڑے لوگ سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو اتنے بڑے نہیں. پھر ہم مطالبے کرتے ہیں. ہم حل کرنے والے لوگ بن نہیں سکتے ہیں. مطالبات. تو میں یہ سمجھوں کہ جو علی وزیر اور محسن داوڑ ہیں وہ پی ٹی ایم کا حصہ نہیں رہے؟ نہیں, کبھی نہیں. پی ٹی ایم ایک قومی تحریک ہے, پشتون قومی تحریک. تو جو بھی اس قوم کا ممبر ہے, چاہے وہ پی ٹی ایم کا مخالف ہے چاہے حمایتی ہے, وہ سب پی ٹی ایم کے بھی ممبر ہے. تو اگر کوئی پارلیمنٹرین ہے پشتون, وہ بھی اس کا ممبر ہے. اگر کوئی ہمیں سپورٹ کرتا ہے, کوئی پارلیمنٹرین ہے, کون کیوں کہے کہ وہ ہمیں سپورٹ نہ کرے؟ ہم پارلیمنٹ کی نفی نہیں کرتے ہیں کہ وہ ایک برا ادارہ ہے. ہم مزاحمتی سیاست یعنی عام پریشر گروپ کے طور پر کام کرتے ہیں, قومی تحریک کے طور پر. کیونکہ اگر ہم پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو اس سے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ آلریڈی یہاں بہت ساری پارٹیاں ہیں, تو ہم نے ان کے مقابلے میں ایک کینڈیڈیٹ کھڑا کرنا ہوتا ہے. کینڈیڈیٹ کھڑا کر کے وہ دوسروں کی مخالفت کرے گا, پھر یہ قومی تحریک کیسے بنے گا جس میں ساری قوم اکٹھا کیا جائے؟ قومی تحریک میں پورے قوم کو اکٹھا کرنے کی کوشش ہوتی ہے, نہ کہ ایک مخصوص طبقے. اس سے جڑا سوال میرا یہ ہے کہ پی ٹی ایم اور منظور پشتین پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں؟ ایک تحریک ہے اور اس کا سربراہ ہے. اس کے ہر بیان میں اور ان کے تمام مطالبات میں یہی بات ہے کہ آئین پر عمل کیا جائے. اس سے یہ سوال کرنا کہ آئین کو مانتے ہیں, مطلب ہم آئین کے, آپ خود سوچو کہ آئین میں جو بھی جرم کرتا ہے, پاکستان کا آئین کہتا ہے اس کو عدالت میں لے آؤ. اگر اس کے ساتھ وکیل نہیں تو عدالت خود وکیل دیتا ہے, پھر وہ اپنی ڈیفینس بھی کرے, اس کے بعد سزا دی جائے. یہ حق کلبھوشن یادو کو حاصل ہے. وہ مسنگ پرسن ہے نہیں, وہ ایکسٹرا جوڈیشل کل ہے نہیں. کلبھوشن یادو مطلب جو پاکستانی نہیں ہے, مطلب جو پاکستان اپنے ایک مطلب سب سے اوپر والا دشمن, سر فہرست دشمن انڈیا کو سمجھتا ہے, اس کا ہے ڈائریکٹ. اور پھر اس انڈیا کا جو وہ خفیہ ادارے ہیں جس پر پاکستان کے یہ نظر ہے, پاکستان کی ریاست کا, کہ وہ یہاں دہشت پھیلاتے ہیں, دہشت گردی کرتے, وہ بندہ کلبھوشن یادو
اس کو یہ حق حاصل ہے کہ نہ ایکسٹرا جوڈیشلی کل ہے، نہ وہ مسنگ پرسن ہے، اس کی بیوی اس کے ساتھ ملاقات کر سکتی ہے، اس کا سفیر منتھلی اس کے ساتھ مل سکتا ہے. پر ہمارے گاؤں کا جو شریف سا بندہ تھا جس نے شناختی کارڈ نہیں بنایا تھا، گاؤں میں کوئی نادرا نہیں تھی، پھر وہ پکڑا گیا، اس کی ماں اس کے ساتھ ملاقات نہیں، 8 سال بعد کسی انٹرمنٹ سینٹر، آرمی انٹرمنٹ سینٹر کے ساتھ اس کا لاش ملتا ہے. منظور صاحب یہ حق کلبھوشن یادو کو دیا جاتا تو ہمیں کیوں نہیں؟ منظور صاحب یہ ایک نعرہ لگتا ہے آپ لوگوں کی طرف سے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. تو یہ جو دہشت گردی آپ کہہ رہے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ وزیرستان یا فاٹا کی سطح پہ جو دہشت گردی ہوئی یا ہو رہی ہے، یا جو پورے ملک کی سطح پہ دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے وردی ہے؟ دیکھو، یہ اصل میں ہم نہیں کہہ رہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا. ٹھیک. یہ نعرہ ہمارے لگانے سے پہلے اس کی وضاحت میں نہیں پاکستان کے جنرلوں نے خود کی ہے. جنرل مشرف یعنی پاکستان کے فوج کا سب سے اعلیٰ سربراہ، سب سے اعلیٰ عہدے پر فائز، جس نے فوج کو چلایا ہے، ہمیں اتنا پتہ نہیں، اس کو تو زیادہ ہے. بالکل. اس کا انٹرویو پڑھی ہے کہ بیت اللہ محسود وغیرہ ہماری ہیرو. بالکل صحیح ہے. یہ ایکسپلینیشن انہوں نے کیے. پھر اس کے بعد جنرل حمید گل کے انٹرویو لے لو، بالکل، جس میں کہہ رہے ہیں وہ الفاظ یہ ہیں کہ یہ بیت اللہ محسود، یہ حافظ گل بہادر، یہ اس ملک کے سب سے وفادار لوگ ہیں. تو ہم ایک منٹ، جنرل کی بات ہے. پھر آپ جنرل عبد القادر بلوچ کی بیان سن لے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان ہمیں ضرورت پڑی، الفاظ اس کے یہ، ہمیں ضرورت پڑی کہ افغانستان میں ایک محاذ کھلے. پھر اس کے لیے ہم نے وزیرستان کو بطور نرسری، دہشت گردی کے نرسری کے طور پر، لفظ کیا استعمال کرے، استعمال، دہشت گردی کے نرسری کے طور پر استعمال کیے. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ یہاں خودکش اور ایسے ایسے کام کیے کہ جس کو انسانی عقل تسلیم نہیں کرتی ہے. ایک منٹ. اس کے بعد کرنل امام پاکستانی اداروں کے کرنل تھے. پھر میجر عامر تک آ جائیں جو کہتے ہیں کہ امریکہ کے کہنے پر ہم نے وہاں عام عوام کو مارا ہے. تو اگر طالبانوں کو پروموٹ کرنا، پاکستان کے میڈیا پر آج آپ پی ٹی ایم کے لیے ایک سطر بھی نہیں دیکھو گے، پر طالبانوں کے لیے آپ لوگ گواہ رہے. اس کے فرنٹ پیجز پر سب سے بڑی خبر لگتی تھی. یہاں فضل اللہ ریڈیو چلاتے تھے، پر پی ٹی ایم جلسہ نہیں کر سکتے، وہ بندوق کے ساتھ پھر سکتے تھے. آپ خود سوچو، بنو میران شاہ سے دور، راستے میں بہت سارے چیک پوسٹ ہے، پہاڑ پہ کوئی گاڑی نہیں چڑھ سکتی ہے، خامخوار راستہ ہوگا، سارے راستے آرمی کے کنٹرول میں. پھر بھی 80 گاڑی طالبان آتے ہیں، بنوں کے بیچ میں جیل کو اڑا کے لے جاتے ہیں، 450 بندوں کو واپس لے جاتے ہیں. ہیلی کاپٹر کہاں تھے؟ نہ کوئی توپ، نہ کوئی ہیلی کاپٹر. اور وہاں آس پاس میں ایک کینٹ بھی پڑی ہے. ڈی آئی خان میں 60 گاڑی طالبان آ گئے، پورے 16 گھنٹہ تک وہاں ڈی آئی خان میں رہیں، اپنے ساتھ 400 بندوں کو لے کر گئے. نہ فوج نہ چیک پوسٹ. لیکن جب میں جاتا ہوں تو مجھ سے مرغا بنا دے. تو ظاہر بات ہے پورے ملک میں جو کچھ ہوا یا ہو رہا ہے، یا لاہور، ملتان، کسی خوانی بازار، یا جدھر جدھر بھی جو دھماکے ہوئے یا جو واقعات ہوئے، آپ اس کا ذمہ دار آدمی کو سمجھتے ہیں؟ وردی کا مطلب وہ وردی نہیں جو بے اختیار ہے. وردی کا مطلب وہ وردی جو فیصلے کرتے ہیں، وہ وردی جس کے بارے میں جنرل مشرف کہہ رہے تھے کہ یہ میری کال بن چکی ہے. ہم اس وردی کی بات کر رہے ہیں جس نے دہشت پھیلائی، اس کی نہیں جس نے نہیں پھیلایا. اگر کوئی سنجیدہ ہے تو وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائے تاکہ پتہ چل جائے کہ اس نے کیا ہے، اس نے نہیں کیا ہے، تاکہ عوام کا اعتماد بڑھ جائے. پی ٹی ایم کی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ ملک کی سطح پر جاری ہیں، تو لازمی سی بات ہے کہ جب کوئی تنظیم اس طرح کی سرگرمیاں کرتی ہے تو اس کے لیے مالی وسائل
درکار ہوتے ہیں. تو جو پی ٹی ایم کا مالی وسائل ہے اس کا ذریعہ کیا ہوگا یا کیا ہے؟ یہ جو فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے. اور امتیازی سلوک اس میں یہ ہے کہ پاکستان میں بہت بڑے بڑے پارٹیاں ہیں، اس سے کسی نے آج تک یہ نہیں پوچھا کہ آپ یہ جلسے وغیرہ کر رہے ہیں، آپ کو پاکستان تو پیسے نہیں دیتے، کہاں سے کر رہے ہو؟ یہاں خادم رضوی صاحب اور دیگر لوگ 20-20 دن تک دھرنے کرتے ہیں، ان سے کوئی نہیں پوچھتا ہے کہ مطلب پیسے کہاں سے آئے. لیکن ان سے پوچھا گیا تھا، چیف جسٹس صاحب نے ایک کمیشن بنایا تھا تاکہ ان کی فنڈنگ کا پتہ سب کے لیے. مطلب آپ نے ایک مثال دی خادم رضوی صاحب کی. ہاں میں نے تو باقی سارے پارٹیوں کی دی. اچھا صحیح. ہاں یہ ہو رہا ہے کہ ہم سر، لیکن ہم نے کیا، میں آج بھی آپ لوگوں کو بھی چیلنج کرتا ہوں، کبھی بھی پی ٹی ایم کے جلسے میں آ جاؤ، مجھے چپ کیسے کہو کہ وہ فنڈنگ کہاں ہوتی ہے. فنڈنگ کے جو ہم بکس چندہ بکس لیتے ہیں وہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں دیں گے، اور پھر آپ لوگ خود اس کی چیکنگ کرے کہ کتنے پیسے لوگ دیتے ہیں. یہاں لوگ اپنے یعنی زندگی سے اتنے تنگ آ چکے کہ وہ سر دینے کے لیے تیار ہے، پیسے کیا ہوتے ہیں. پھر بھی پاکستان کے پورے میڈیا کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ اپنے کیمرے آن کرے. میں اعلان کروں گا کہ کل اس ٹائم سے لے کر اس ٹائم تک 2 گھنٹے کا ٹائم، اس میں مجھے جتنے وہ پاکستان کی میڈیا کر کے 10 کروڑ بتا دو، 8 کروڑ یہ پوسٹوں میں آ جائے یہاں میرے لیے جمع، وہ بھی جمع کریں گے. تو اس کے لیے تو آپ کا کوئی نظام متعارف ہے؟ نظام بالکل ہے. نظام یہ ہے کہ ہر جگہ پر جو ہمارے مطلب ایک قسم کی کیبنٹ بنی ہوتی ہے، علاقے کے لوگ اس میں سے ایک فائنانس ہوتا ہے، اس کو پیسے دیتے ہیں، پھر وہ مرکز کو دیتے ہیں، جو عام چندہ بکس میں آتا ہے وہ بھی ہوتا ہے. پھر ہمارا خرچہ کتنا ہوتا ہے. آپ کراچی کا جلسہ مثال لے لیں، کراچی کے جلسے میں کوئی ایک کرسی جو عام کے لیے ہو، کوئی ایک کرسی جو سٹیج کے لیے ہو، صحیح. اس میں تو صرف ایک لاؤڈ سپیکر تھا، وہ بھی جو مسجد والی، کیونکہ ہمیں دکاندار وغیرہ نہیں دیتے ہیں، کیونکہ جب دیتے ہیں تو دم کی مل جاتی ہے تو پھر وہ واپس کر دیتے ہیں. تو کتنا خرچہ آیا ہوگا. پانی بھی لوگ خود اپنے ساتھ لیتے ہیں. مطلب اتنا زیادہ خرچہ ہوتا بھی نہیں ہے، جو ہوتا ہے وہ عوام پورا کر دیتے ہیں. اور پشتون عوام مطلب اپنے جانے دینے کے لیے تیار ہے. پیسے تو ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے نا. پھر پشتون اتنے غریب لوگ ہیں کہ وہ ایک جلسہ نہیں ہے نعقد کر سکتے. اور اگر اس جلسے میں مطلب یہاں تک کہ سٹیج پر بھی کرسی نہ ہو تب بھی سوالات اٹھتے ہو تو، اور نہ تو اتنے بڑے ہمارے وہ ہے، آج بھی یہاں مہمان ہو. منظور صاحب، آپ مسنگ پرسن کی بار بار بات کرتے ہیں، تو آپ کے پاس کتنی مسنگ پرسنز کا ریکارڈ ہے، اور اداروں کا کیا رد عمل ہے اس کے بارے میں کہ کیا واقعی جو منظور کے پاس ریکارڈ ہے یہ درست ہے؟ تقریباً 8000 لگ بھگ ہے. ٹھیک. اور ہم لسٹ دیتے ہیں یا کوئی اور، اب تک 1000 سے بھی تھوڑے زیادہ بندے اپنے گھروں کو واپس آ چکے، ٹھیک، پر غیر آئینی طریقے سے. بس آرمی والے نے پکڑے تھے، 8 سال بعد 10 سال بعد اس کو چھوڑ دیا. ہم کہتے ہیں آپ عدالت کو دے دیں تاکہ لوگوں کا اعتماد ایک مخصوص ادارے پر نہیں بلکہ پاکستان کے سارے ادارے پر ہو جائے. ٹھیک. کیوں ایک مخصوص لوگ ہیرو ہوں، سب ادارے ہیرو جائیں، سب پر اعتماد ہو. منظور بھائی، آپ نے ابھی ہزاروں میں بات کیا مسنگ پرسن کی. حیات پرغال گرفتار ہوئے 4 مہینے لگے پی ٹی ایم کو دھرنا دیتے ہوئے یا بات کرتے ہوئے کہ اس کو ریلیز کیا جائے. حیات پرغال کو صرف 4 مہینے بعد رہائی مل سکی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی ایم جو اتنے افراد لاپتہ ہے ان کو انصاف دلا پائے گی؟ یہ تو پھر ہماری کمزوری نہیں ہوئی، یہ تو ریاست کی ہوئی. آپ خود سوچو، ریاست موجود ہے، عدالت موجود ہے، پھر بھی آئین بھی موجود ہے، اور اس کو اپلیکیبل بنانے کے لیے لوگ بھی موجود ہیں. پھر بھی یہاں 450 بندوں کے قاتل کو سزا دینے کے لیے تحریک چلتی ہے. مذاق خیز نہیں ہے، یا تو ظلم کی انتہا ہے، یا تو امتیازی سلوک ہے، یا تو مذاق ہو رہا ہے ہمارے. تو ثاقب نثار سے آپ کو کچھ امید ہے جو ہمارے چیف جسٹس ہیں کہ وہ انصاف دلا پائیں گے؟ کیونکہ وہ بار بار بات کر رہے ہیں کہ مسنگ پرسن کا ایشو میں اٹھا رہا ہوں اور انشاءاللہ میں انصاف دلاؤں گا جو مسنگ پرسنز کی بات ہو رہی ہے. اللہ کرے ہو،
ہو جائے. آپ کو امید ہے؟ امید تو ہمیں آپ سے بھی ہے کہ آپ بھی تھوڑا سپورٹ کریں. منظور صاحب، جو پاکستان کے DGISPR نے پچھلے دنوں ایک ریسنٹلی ایک بیان دیا ہے، تو میں بیان کو کوٹ کر رہا ہوں اور اس پر میں آپ کے تاثرات جانوں گا. وہ کہتے ہیں کہ جانتے ہیں منظور پشتین کے مقاصد کے پیچھے کون ہے اور انہیں فنڈنگ کون کر رہا ہے. PTM کا سربراہ ایک آرمی پبلک اسکول کے ادارے کا طالب علم ہے اور اس میں اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ دھرنے دے سکے. یہ تو مطلب اس کے ویوز ہیں. جی بالکل، میں اس پر آپ کا جواب چاہتا ہوں یا آپ کے تاثرات چاہتا ہوں. اتنے جواب کے قابل تو نہیں ہیں. مطلب آپ خود کو سمجھتے ہیں کہ آرمی کے وہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آرمی کے بندے ہیں کیونکہ آرمی اسکول سے پڑھے ہوئے ہیں. کہ آرمی اسکول سے؟ بالکل، میں آرمی اسکول سے پڑھا ہوں. اس کو پھر شرم آنی چاہیے کہ آرمی اسکول کا بندہ بھی آپ کے ساتھ جب اتفاق نہیں کر رہا ہے تو آپ کتنے غلط چل رہے. اور جو مطلب فنڈنگ کہاں، جانتے ہیں کہ فنڈنگ کہاں سے ہو رہی، اور یہ بات تو گزشتہ 8 مہینوں سے جاری ہے کہ جانتے ہیں کہ PTM کو فنڈنگ کہاں سے ہو رہی. تو پلیز بتا دیجیے. ٹھیک ہے. تو پچھلے دنوں گلالئی اسماعیل گرفتار ہوئی ایئرپورٹ پہ، اور ابھی بھی ریسنٹلی واقعات ہوئے ہیں کہ 9 بندے یا شاید اس سے زیادہ ہوں کہ PTM کے کارکن گرفتار ہوئے ہیں ابھی حالیہ دنوں میں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کیا واقعی ابھی پھر جو اسٹیٹ ہے وہ اینٹی PTM جا رہی ہے، کارکنوں کو گرفتار کریے؟ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہی مسئلہ ہے، ہمیں بار بار کہا جا رہا ہے آپ ریاست کے خلاف ہے. خلاف کیا ہوتا ہے تھوڑا ہمیں بتا دیجئے. آپ مجھے تپڑ مار رہے ہو اور میں کہہ رہا ہوں کہ تھپڑ مت مارو، آپ کہتے تم میرے خلاف ہو گئے، اور جو آپ نے کیا ہے وہ کچھ نہیں ہو. خلاف تو وہ ہے کیونکہ آپ میرے خلاف ہو جو آپ مجھے مار رہے کسی مختلف ناموں سے. ہمارے خلاف عمل ہو رہا ہے، ہم اس کے لیے انصاف مانگ رہے ہیں کہ آئین کے اندر اس کا کیا حل ہے وہ نکال جائے. اور ہمیں PTM کے خلاف جو مہم ہے وہ پہلے دن سے جاری ہے. ان کے سوشل میڈیا جو ٹیم ہے وہ سب کے سب PTM کے خلاف لگے ہوئے. صرف اس کا کام یہاں کی معیشت، اس کا کام یہاں کے زراعت، اس کے کام یہاں کے آرمی کے جو مطلب اندر ایک سسٹم ہے اس کو بہتری بنانے کے لیے، یا یہ نہیں ہے. اس کا کام PTM سے نفرت کر. پھر اس کے علاوہ کراچی میں کیا ہوا، لاہور میں کیا ہوا ہمارے ساتھ، سوات میں وہ کیا کر رہے تھے، ثوابی جلسے میں کیا کر رہے تھے ہمارے ساتھ، اور ابھی تک کیا پولیس کا رویہ کیا ہے، اور سب مطلب جو باقی چھوٹے ادارے مجبوراً وہ بھی کام کرتے ہیں. PTM کے خلاف کریک ڈاؤن پہلے دن سے وہ بڑے طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں. اصل میں وہ ایسے آواز کو نہیں چاہتے ہیں. اس کی مثال یہی ہے کہ 1400 مشران فاٹا کے قتل کیے گئے، شہید کیے گئے. ان 1400 میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جو کسی عام وجہ سے مارا گیا. انہوں نے ریاستی جبر کے خلاف بات کی، طالبانوں کے خلاف بات کی، فوج کے اور طالبانوں کے جو آپس میں سسٹم ہے وہ کہہ رہے تھے تو اس کی وجہ سے وہ مارے گئے ہیں. تو وہ پہلے دن سے اس چیز کے خلاف ہے. وہ 1400 مشران یہاں کی اتفاق، اتحاد اور جو قبائلی اسٹرکچر تھا اس کا ایک پیکر تھے، مطلب اس کی وجہ سے وہ قائم تھے. تو انہوں نے وہ ختم کر دیا مکمل طور پر. تو وہ دوبارہ یہاں اتفاق اتحاد بھی نہیں چاہتے ہیں. یہ بیرونی پالیسیاں ہیں. امریکہ، رشیا، چائنا ایک دوسرے کو بیلنس کرنے کے لیے یہاں جنگ، ان کے اربوں ڈالر آ رہے ہیں. 33 ارب ڈالر لینے والے لوگ ہم پر سوالات اٹھا رہے ہیں کہ آپ کو فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے، پتہ نہیں کس منہ سے کہہ رہے ہیں. میرا نام جوید حسین افریدی ہے. جو گمشدہ افراد کے آپ نعرہ لگا رہے ہیں تو اس میں زیادہ تر ہم جو دیکھا گیا، میں خود فاٹا سے ہوں، اس میں زیادہ تر انوالو بندے ہیں، مطلب وہ دہشت گردی کارروائیوں میں انوالو ہیں. تو اگر آپ اس کو ریسٹور کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ تو اس کو لیگل کرنے والی بات ہے. انہوں نے لوگوں کو تنگ کیا، دہشت گردی کی، انتہا پسندی کی، اور ابھی اگر آپ اس کو ریزالو کرنے کی بات کر رہے ہیں تو یہ ایک طرح سے انٹروڈکشن نہیں ہے. کب ہم نے ریزالو کی بات کی؟ ہم نے تو کہا کہ عدالت کو دے دے تاکہ وہ اس کو سزا دے. کسی کو سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے. آپ مطلب دہشت گردوں کو ریزالو کرنا، میرے چچا کے ٹکڑے میں بھول جاؤں گا. علی وزیر کے پوری فیملی 17 بندے، اس کا باپ، اس کے بھائی، سارے اس کے بھتیجے وہ شہید، وہ اس کو بھول کر یہ ریزالو کر رہے ہیں.
اور ابھی تک آپ وزیرستان اور دیگر علاقوں میں دیکھیں کہ طالبان اس کے کتنے مخالف ہیں پی ٹی ایم کے. ہم ریزالو کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کاروبار جاری ہے, کاروبار ایسا کہ یہاں ایک بلاسٹ ہوا, ایف سی والے یا لیویز والے مارے گئے, پھر وہاں جیل سے کچھ بندے نکالو اور کہو کہ پھر ہم نے جوابی کارروائی بھی کی, اس کو مار دو. اور پھر دوسری لیول کے بھی ویسے اگر دیکھیں تو احسان اللہ احسان بھی ایک طالبان کے کمانڈر ہے, نمائندہ رہ چکا. ہاں, ہم نے آج تک کہا کہ اس کو عدالت میں دے دو, اس کو سزا دو. اور یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اس میں انوالو بندے ہیں, ہم نے یہ مطالبہ نہیں کہ آپ اس کو ابھی میں نے کہا کہ لوگوں کو ڈائریکٹلی رہا کیا گیا, تو میں نے مخالفت نہیں کی کہ یہ غلط بات ہے. غلط بات ہے, کیوں ڈائریکٹلی رہا کر رہے ہو؟ ابھی ہمیں بھی پتا ہے کہ کچھ ایسے بندے رہا ہوئے ہیں جو انوالو تھے اور ابھی وہ آگے ہیں. تو مسئلہ یہ کہ ہم نے عام عوام, میرا اپنا کلاس فیلو تھا, کچھ نہیں کیا تھا, ابھی وہ 8 سال بعد رہا ہو گیا ہے. 8 سال میں اس پر کیا گزرا؟ یہ جو انوالو لوگ ہیں ہم تو اس کی سزا کا مطالبہ کر رہے ہیں. یہ لوگوں کو وہ پیش کر کے پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ تو شاید پی ٹی ایم والے یہ چاہتے ہیں ہمیں بدنام کرنے کے لیے. ہم آئینی مطالبات کر رہے ہیں, عدالت کا مطالبہ کر رہے ہیں, اور دوسری طرف عدالت میں کیا ہو رہا ہے, شارٹ کٹ بیان کر رہا ہوں. بخت اللہ نام نارتھ وزیرستان سے تعلق رکھتا تھا. 2014 میں وہ سعودی عربیہ چلا گیا مزدوری کے لیے, 2014 تک وہ ٹیچر تھا. پھر جب وہ 2017 میں واپس آیا, شادی تھی اس کی, تیسرے دن شادی کے وہ مطلب چیک پوائنٹ پر اس کو گرفتار کر کے لے گئے. وہاں سے لے گئے, اس کا والد اس کو ڈھونڈتا پورے پاکستان میں پھر گیا. آرمی والے اس کو نہیں بتا کے بس ہم نے لے گیا, آرمی والے لے گئے لوگوں کے سامنے. پھر اس پر ابھی چند ہفتے پہلے اخبار میں آیا کہ اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی. باپ کا اکلوتا بیٹا تیسرے دن شادی کی تیسرا دن تھا, وہ بیچاری وہاں رو رہی ہے کہ کب آئے گا. اور اس پر ایلیگیشن کیا ہے, آج بھی چیک کرو. 2015 میں اس نے وہاں اس پر حملہ کیا, 2016 میں اس کو انوالو کہتے ہیں. وہ سعودی عربیہ میں تھا, ادھر پاکستان کے ایئرپورٹوں پر جاؤ کہ وہ کب آیا تھا کب گیا تھا, اس میں پتہ چل جائے گا. وہاں کی اٹینڈنس ہے, ایک کمپنی میں انہوں نے مزدوری کی, مگر پھر بھی مارشل کورٹس ہیں جہاں آپ کے ساتھ وکیل ہوتا ہے, جو بھی مطلب سزا دے دیں. اگر ہم بات کریں پختون, جیسے آپ نے پختون تحفظ موومنٹ کا نام دیا, تو اگر ہم دیکھیں اس ملک میں ایسے لوگ ہیں, ایسے اور بھی کمیونٹیز ہیں, ہزارہ بلوچ ہیں, سندھی ہیں, سرائکی پیکٹ ہے. تو اب اگر ہم دیکھیں یہ بھی مظلوم ہے. یہ بہتر نہ ہوتا اگر آپ پشتون تحفظ موومنٹ کی جگہ مظلوم تحفظ موومنٹ. اس کی ایک ریزن ہے, دیکھو یہاں جتنے بھی قوم ہیں مظلوم, اس میں سے پروفائلنگ جو ہوئی ہے ایز اے ٹیررسٹ, بلوچستان کی انڈیپینڈنس فائٹر جو ہے اس کی وہ ہے پروفائلنگ. اور لیکن پشتونوں کا یہ جو یہاں وہ ہوا وہ ایز اے ٹیررسٹ ہوا پروفائلنگ, ڈراموں میں, فلموں میں, پھر یہ جو وہ دکھائے گئے عام عوام کو, اس میں سے پروفائلنگ پشتون کو ہے. ٹیررزم ایک انٹرنیشنل ایشو تھا, اور پھر جب اس ایشو میں کوئی بھی ٹیررسٹ پائے گا تو وہ انٹرنیشنلی اس طرح ہوگا. تو انٹرنیشنل لیول پہ پشتونوں کا امیج خراب ہو رہا تھا. تو اب اگر ہم مظلوم کی نام رکھتے تو مسئلہ تو حل ہو جاتا, لیکن پروفائلنگ رہ جاتی. ابھی آج تک پی ٹی ایم نے جتنے بھی جلسے کیے, کسی ایک میں روڈ نہیں بند کیا, روڈ سے بہت سائڈ, کوئی ایک بلب بھی نہیں توڑے. حالانکہ ہمارے بندوں کو مارا پیٹا اور ابھی تک پکڑ رہے ہیں, مگر ریئیکشن دوسری طرف کیا ہے, انتہائی جینٹل, انتہائی انسانی. تو ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم پرامن لوگ ہیں, ہم دہشت گردی کے شکار لوگ ہیں, ہم دہشت گرد نہیں ہے. یہ جو پروفائلنگ ہوا ہے تاکہ یہ پروفائلنگ ختم ہو جائے. تو منظور صاحب, آپ وزیرستان سے شروعات ہوئی, محسود تحفظ موومنٹ سے پی ٹی ایم بنی. وزیرستان کے بہت سارے لوگوں کا یہ گلہ ہے کہ منظور تو مین سٹریم پشتونوں کے لیے آ گئے ہیں. ابھی بھی ٹیررزم کے علاوہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو وہاں کے آئی ڈی پیز کو ابھی بھی وہ فیس کر رہے ہیں, ان کا سامنا کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ منظور ذرا اپنے علاقے کی طرف بھی ایک بار پھر توجہ دے کہ یہ جو آج کل سروے ہو رہے ہیں, جو ان کے سیٹلمنٹ کا مسئلہ ہے گھروں کا, منظور اس پر آج کل بات نہیں کر رہے. بالکل زبردست بات کی. سب سے زیادہ بات ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم وزیرستان پر زیادہ کرتے ہیں. ابھی بھی آپ لوگوں نے اگر زیادہ نام سنا ہوگا مجھ سے تو وزیرستان کا سنا ہوگا. بالکل یہ وجہ یہ ہے کہ کچھ عناصر
اداروں میں یہ چاہتے ہیں کہ اس موومنٹ کو وزیرستان تک محدود کیا جائے. وہاں حالات خراب ہو رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے جیسا پورے پلاننگ کے ساتھ خراب ہو تاکہ ہر وقت بات وزیرستان کی ہو اور باقی پشتونوں کو یہ لگے کہ صرف وزیرستان ہے, اس کو چھوڑ دو تاکہ اس کو علیحدہ کر سکے. وزیرستان کی بات ہم نے زیادہ کی. ہم جنرل بات کریں, مسنگ پرسنس کی بات کرتے ہیں تو سب کی کریں گے. ہم ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ تو پورے پشتونوں کا نام ہے تو سب پشتونوں کی کریں گے جتنے بھی ہے. اس میں سے زیادہ کیسز ہم نے وہاں سے اٹھائے کیونکہ ہم وہاں کام زیادہ کیا ہے, وہاں سے مطلب وہ ایکٹیویسٹ زیادہ ہیں. وزیرستان میں جو سروے کی بات ہے وہ بالکل ایشو ہے, وہ صرف وزیرستان میں نہیں ہے. ابھی اورکزئی کے لوگ واپس گئے ہیں تیرا کے آس پاس علاقوں میں, تو وہاں بھی یہی مسئلہ ہے. یہ جو باجاوڑ ہیں یہاں بھی یہ گرم مسمار ہو گئے تو اس کے بعد کچھ نہیں ہوا. یہ جو وہاں کنسٹرکشن کا کام ہے, جب امن آ جائے تو ساری باتیں ٹھیک ہے, لیکن جب امن نہ ہو تب یہ مسئلے اس طرح آپ کوئی دکان بنا دو کل وہ اڑا دیا جائے اور بھی تکلیف ملتی. سب سے ضروری بات جب آپ محفوظ ہوں. میجر عامر کہتے ہیں, زاہد حامد ہیں اور شہیر سیالوی وغیرہ جیسے بات کرتے ہیں زیادہ پاکستان تحفظ کے ایسے, تو ان کے مطابق یہ ہے کہ یہ اگر ایک کمیونٹی جو ہے وہ ملک کی ریاست کے خلاف ہو جاتی ہے تو یہ ایک انٹرنیشنل گیم کا حصہ ہو جاتا ہے, 5th جنریشن وار کا وہ بتاتے ہیں. تو اس کی جسٹیفیکیشن آپ کس طرح دیں گے کہ مطلب یہ وہی انٹرنیشنل لابیز اس پہ جو ہے وہ کرتی ہیں, تو اس بارے میں آپ کا کیا سٹانس ہے کہ مطلب سپورٹ جو ہے اس کا انٹرنیشنل لابیز کا 5th جنریشن وار کا مطابق؟ اب کہیں موٹر سائیکل پہ گر گئے اور چوٹ لگی, زخم لگی یہاں, آپ میڈیسن کے دکان پہ جاتے ہو مگر سوچتے ہو کہ اگر میں میڈیسن خرید لوں تو یہ دکاندار کو فائدہ ہو جائے گا, آپ نے اپنے چوٹ کو زخم نہیں بھرو گے. کوئی طریقہ ہے آپ کے پاس؟ زخم ہے یہاں, وہ کیوں اس پر مرہم نہیں لگاتے ہیں؟ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مطلب انٹرنیشنل گیم, یہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. انٹرنیشنل گیم کے تحت ہمیں برباد کیا گیا ہے. امریکہ کی خاطر 33 ارب ڈالر کی خاطر ہمارے گھر مسمار کر دیا. یہ بندہ ساؤتھ وزیرستان کی اس کا گھر مسمار ہے. ہمیں انٹرنیشنل گیم کی خاطر مسمار کیا گیا ہے, ہمیں تباہ دیا گیا ہے, ہمیں برباد کر دیا گیا ہے, پورے ملک کو ایک جنگ میں دھکیل دیا گیا ہے, اور اس جنگ کی مخالفت پھر انٹرنیشنل گیم کا ایسا ہے. عجیب بات ہے. منظور صاحب, آج کل نارتھ وزیرستان میں ٹارگٹ کلنگ پھر سے شروع ہو گئی ہے. کچھ عرصے پہلے شروع ہوئی, پھر تھوڑی دیر کے لیے رکی, اب پھر شروع ہو گئی ہے نارتھ وزیرستان میں ٹارگٹ کلنگ. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ٹارگٹ کلنگ کرنے والے کون ہیں جو پھر وزیرستان میں یا وانا میں یا نارتھ میں جو امن آ رہا ہے اس کو پھر توڑا جا رہا ہے کسی طریقے سے ٹارگٹ کلنگ کر کے؟ آپ کی نظر میں یہ کون لوگ ہیں؟ فاٹا کے اسپیشل وزیرستان کے ہر راستے پر آرمی کے کوئی چیک پوسٹ ہوتی ہے, ہر پہاڑ پر اس کا کوئی قلعہ یا کوئی چیک پوائنٹ ہوتی ہے, وہاں جو فورٹس ہیں وہ بننے ہوتے ہیں. کوئی بھی راستہ آج بھی آپ یہ جو جتنے بھی دوست ہیں کوئی چیک کرے, کوئی روڈ کے علاوہ کسی غلط راستے سے کسی جگہ انٹر ہونے کی کوشش کرے, کیا آپ کر سکتے ہو یہ کام؟ سارے درے سب کچھ. اور پھر نارتھ وزیرستان کے لوگ 4 سال تک آئی ڈی پیز تھے, واپس جب جا رہے تھے تو انہوں نے نہیں کہا کہ ہمیں بھیجو, بلکہ فوج نے کہا کہ ہم نے علاقہ کلیئر کیا ہے. ابھی لوگوں کا سوال ہے, یہ سوال لوگ اٹھا رہے ہیں بالکل کہ جب آپ نے کہا کہ علاقہ کلیئر ہے, میں نے یہ جو دہشت گرد اس کو بگایا ہے, کمر توڑ دیے, یہ کمر توڑ کر یہ لوگ یہاں آ رہے ہیں اور ہمیں مار رہے ہیں, پھر آپ فوج آ جائیں گاؤں کو دوبارہ مار رہے ہو, اس پر تشدد کون آیا تھا؟ ایک طرف سے سوال بھی ہم نے کرنے, دوسری طرف تشدد ہم سے سوال ہو رہے ہیں. پھر لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ کمیٹیاں بنا دو, کوئی نہ آ سکے, پھر عام طالبانوں سے ان کو مارو, کمیٹیاں والوں کو. عجیب سا گیم کھیلا جا رہا ہے. مطلب اگر وزیرستان کے اندر کوئی جائے تب اس کو سمجھ آ جائے گا فاٹا کے اندر کہ یہاں ہو کیا رہے. یہ افریدی ہے. یہ بھی کسمیاں کہہ سکتے کہ منگل باغ تیرا کے پہاڑوں میں پھر سے نہیں آیا ہے. کیسے آ گیا جب وہاں آپریشن بھی ہو گیا؟ اسی آپریشن کے نام پہ عام لوگوں کے گھر بھی مسمار ہو گئے. ابھی وہاں کی جو لوکل انتظامیہ ہے اس کے سیٹ اپ بھی ہے اس کے ساتھ, اور آرمی بھی اس کے ساتھ ہے, وہاں وہ کڑے ہیں. تو خود وہاں آ رہے سرنڈر کے نام سے, دوسرے ناموں سے, وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ سب کچھ ماحول آپ لوگوں کے سامنے ہے. اچھا, یہ FCR ہو گیا اور فاٹا انضمام ہو گیا, تو یہ قبائل کو KPK میں ضم کیا, یہ تھوڑا سا ہٹ قبل سوال ہے.
پی ٹی ایم کا اس کے خلاف جو ہے بارے میں کیا سٹانس ہے؟ اور کوئی زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جبری انضمام ہے، پختون کو جو ہے وہ ایک کیا وغیرہ وغیرہ، مختلف کنٹروورسی چل رہی ہے. کوئی کلیئر سٹانس ہے پی ٹی ایم یا منظور کا اس کے بارے میں؟ اس کے حوالے سے کلیئر اس لیے نہیں ہے کہ یہاں ایک تضاد تھا کہ بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ ضم کیا جائے، بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں ضم کیا جائے، اور یہ ایشو پی ٹی ایم سے پہلے چل رہی تھی. جب پی ٹی ایم بنا تو پورے قوم نے اس کا ساتھ دیا، تو اس میں سے وہ لوگ بھی تھے جو ضم ہونا چاہتے تھے، وہ لوگ بھی تھے جو ضم نہیں ہونا چاہتے. ویسے بھی ضم ہونے کے لیے یہاں مختلف پارٹیوں کا ایک اتحاد تھا، اور نہ ضم ہونے کے لیے بھی اپنا ایک پلیٹ فارم تھا. مطلب اگر پی ٹی ایم اس پر کوئی سٹینس کلیئر بھی کرتا تو بھی کوئی ایڈیشن نہیں ہوتا. آلریڈی اس کے اپنے فورم تھے، تو پی ٹی ایم کے اس سٹینس سے صرف یہ ہوتا کہ پی ٹی ایم ٹوٹ جاتا دو حصے میں. اور اس سوال یہ ہے کہ اس کا یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کے جو محرک تھا وہ بھی اسٹیبلشمنٹ تھی، زبردستی لانا چاہتی تھی، اور ساتھ میں یہ بھی جو ہے کہ جتنا سیاسی ماحول ہے تو اس کے پیچھے بھی جتنا ہے وہ ایک تانے بانے جو ہے ملتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ملتے ہیں. خلائی مخلوق کا جو استعارہ استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کا، چونکہ آپ سیاسی تو نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کا سٹانس جانا چاہیں گے؟ میرے خیال میں مجھے ان چیزوں کا زیادہ علم نہیں ہوتا ہے. میں اپنی ان چیز پر فوکس کرتا ہوں. باقی چیزوں میں ایسی باتیں کروں گا جو مطلب غلط ہو جائیں گے، تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ ایک ایسے ٹاپک میں بات کروں جو مجھے نہیں آتا ہے. دوسرا بھی عمران خان آج کل بات کر رہے ہیں ایک نئے پاکستان کی، کہ ایک نیا پاکستان میں بنا رہا ہوں، اور نئے پاکستان میں انصاف ہوگا، اس کی جو اکانومی ہے وہ بہتر ہوگی. تو کیا جو منظور کا تصور ہے پاکستان کے متعلق، پاکستان ایک ایسی کنٹری ہونی چاہیے، جیسے آپ نے کہا کہ آپ آئین کو مانتے ہیں، تاکہ آئین پاکستان میں نافذ ہو، صحیح اس پہ عمل درآمد ہو. کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ اس آئین کو صحیح نافذ کر پائیں گے؟ اور عمران خان کا ایک بیان آیا ہے کہ پی ٹی ایم کا جو مسنگ پرسن کا پوائنٹ ہے میں اس کو اٹھاؤں گا. تو کیا آپ عمران خان سے اتفاق کرتے ہیں کہ نیا پاکستان وہ بنا پائیں گے؟ میرے خیال میں قبل از وقت باتیں نہیں کرنی چاہیے. نیا پاکستان بنتا ہے نہیں بنتا ہے، اچھے لوگ اقتدار میں آتے ہیں، اچھے لوگ نہیں آتے ہیں، پارلیمنٹ میں کوئی ہمارے لیے آواز اٹھاتا ہے نہیں اٹھاتا ہے. اس کا ہمارے تحریک کے ساتھ لینا دینا اس لیے نہیں ہے کہ تحریک عملی اقدامات کے لیے بنا ہے. عملی اقدامات ہو تو جو چاہے جو بھی ہو، نیا پاکستان ہو یا پرانا ہو، ہمارا کوئی اس سے لینا دینا نہیں. ہم خوش ہیں. کبھی رابطہ ہوا عمران خان کے ساتھ، یا کبھی عمران خان نے آپ سے رابطہ کیا؟ یہ انتخابات سے پہلے 2 بار ان کے ساتھ ملاقات ہوا ہے. وہ دھرنے میں بھی آئے تھے، وہاں بھی کہا کہ جب میرے اقتدار سب مطالبات مان لوں گا. جلسہ ہو رہا ہے بنوں میں، اور آخری میں وائنڈ اپ کریں گے، آپ اپنے کارکنوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، اور آگے جو جلسے ہو رہے ہیں تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہم نے اپنے کارکنوں کو ہمیشہ ایک پیغام دیا ہے، اور آج بھی، کہ اپنے جو مطلب علاقے میں اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے، ایک بات تو کریں، ایکسٹریمزم کو ختم کریں. یعنی اگر کوئی ہمارا مخالف ہے، ہمیں گالیاں دیتے ہیں، ہم نے اس کے ساتھ گلے لگانا ہے کہ آئیں بھائی انسان کی طرح دلائل پہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ایک دوسرے کا سنیں. آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ.